बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल भी पीटीआई ने दंगा फसाद करने की एक कोशिश की लेकिन बुरी तरह नाकाम हुई, बात नहीं बनी। और हर तरफ से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को रिहा किया जा रहा है, ये बरतानिया भेजा जा रहा है। मैंने अपने ब्लॉग में परसों ये बात की थी कि इमरान खान को बाहर नहीं भेजा जा रहा, ना रिहा किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उसे इस्लामाबाद की नई जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। और कल फिर वज़ीर दाखिला ने इस बात की तस्दीक कर दी कि इमरान खान को नई जेल में भेजा जाएगा। घर पर भेजे जाने का कोई इम्कान नहीं है, कोई सूरत नहीं है। और ये कुछ खुश फहमियाँ हैं और कुछ गलत फहमियाँ जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। और ये जो सारा ड्रामा था ये एक मकसद के लिए खेला जा रहा है कि इमरान खान को बरतानिया भेजा जाए। और ख़बर ये है कि इमरान खान ने अपनी वसातत से, यानी जिन लोगों से वो राब्ते में है, वो क्या कहते हैं, पेशावर वाला बैरिस्टर सैफ और उसको जो मिलने जाते हैं इसकी बेगम को, उनके ज़रिए इसने बाकायदा दरख्वास्त दी है कि मुझे बरतानिया भेजा जाए और मैं कुछ नहीं करूँगा। इसकी तरफ मैंने कल भी इशारा किया था। और तीसरा पॉइंट ये है कि मुराद सईद ने एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान अरशद शरीफ का कातिल है। और अब ये पीटीआई के जो अहबाब अरशद शरीफ के कत्ल का सारा ज़िम्मा हुकूमत पर डालते थे, उन्हें अब ये बात मान लेनी चाहिए कि उनका मुर्शिद कातिल भी है। और आखिर में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का, जहां इंतखाबात में वो रिज़ल्ट नहीं आए जो सर्वे रिपोर्टों में बताए जा रहे थे। तो क्या चक्कर हुआ है, क्या कोई धांधली हुई है या कोई ऐसी मैनेजमेंट हुई है कि बीएनपी को इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई और जमात इस्लामी को जो प्रोजेक्शन थी 110 से 120 सीटों तक की जो पेशगोई की जा रही थी, उसके बरक्स सिर्फ 77 सीटें मिली हैं। अगरचे ये भी बहुत बड़ी तादाद है लेकिन उस प्रोजेक्शन से ये बहरहाल बहुत कम है। और बीएनपी की जो सीटें हैं वो तो प्रोजेक्शन से डबल तकरीबन हो गई है, 214 सीटें, जबकि उसकी प्रोजेक्शन थी 150 के आसपास, यानी 150 से 5 कम या 150 से 5 ज़्यादा। अच्छा, अब दंगा फसाद का तो खैर जिक्र क्या करना, वो कल एक तय हुआ था पीटीआई में कि पूरा पुख्तूनख्वा ब्लॉक किया जाएगा, सड़कें बंद की जाएंगी, इस्लामाबाद में धरने दिए जाएंगे। तो उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ यह है कि इस्लामाबाद में इन्होंने एक धरना तो पार्लियामेंट के अंदर दिया, बाहर आई ही नहीं, और अरकान असम्बली की तादाद भी थोड़ी थी। और दूसरा धरना इन्होंने दिया खैबर हाउस में, पुख्तूनख्वा हाउस के अंदर, 4 दीवारी के अंदर। ये कौन सा धरना है भाई जो किसी घर के अंदर दिया जाता है? तो ये भी एक तमाशा। बाकी ये कहा गया था कि पूरे मुल्क में कल नौजवान निकले, मुराद सईद की कॉल बड़े स्पेशल तरीके से चलाई गई, कहीं लोग नहीं निकले। कराची में एक जगह 15-20 अफराद निकले और वो पुलिस की भारी तादाद देखकर वापस चले गए। कोई लाठी चार्ज करने की भी नौबत नहीं आई। और बाकी पंजाब का हाल लाहौर हो गया या कोई किसी भी जगह कोई नहीं निकला। और मुझे वो जुनैद अकबर का वो परसों वाला बयान याद आ रहा है। उसने जो बड़ी एक गंदी किस्म की तकरीर की थी और ये भी कहा था कि हमें, फ़ौज को मुखातिब करके, कि हमें तुमसे भी नफ़रत है और तुमसे, तुम्हारे मिली नगमों से भी नफ़रत है। तो पता नहीं इसको वंदे मातरम से फिर मोहब्बत होगी। तो उसने कहा था कि फ़ौज को मुखातिब करते हुए कि हमने अपने वर्करों को रोक रखा है, वरना वो तो आपकी तिक्का बोटी कर देंगे अगर हम उसको ना रोकें। तो ये भी एक लतीफ़ा था, क्योंकि सबके सामने है, कोई खुफिया बात तो नहीं है, सबके सामने है कि पिछले 2-3 बरसों में इन्होंने कोई 100 मरतबा कालें दी और किसी भी काल पर लोग नहीं निकले, और ये कहते हैं कि हमने रोक रखा है। ये भी एक लतीफ़े वाली बात है। तो बहरहाल फिर ये प्रोग्राम था कि पख्तूनख्वा के नौजवान, ISF जो है, बल्कि ISF जो है, उसने नौजवानों को कॉल कर लिया है और कल पख्तूनख्वा में सब सड़कें बंद कर दी जाएंगी, पंजाब से राब्ता काट दिया जाएगा, नाकाबंदी कर दी जाएगी। तो लोग निकले, कुछ नौजवान निकले, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। और उन्होंने सड़कें बंद करने का काम उसी तरीके से किया जिस तरह किसी भी जगह कोई लोग जुलूस निकालते हैं अपने मोहल्ले के मुतालबात के हक़ में, या कोई खुदा न खास्ता कत्ल हादसा हो जाए तो जो लवाहकीन सड़क बंद करके बैठ जाते, उस तरह ये बैठ गए। किसी भी सड़क को, जिसको ब्लॉक करना कहते हैं, राब्ते काट देना कहते हैं, वो नहीं कर सके, इसलिए कि किसी भी जगह सबाबी में या पेशावर
کہ آس پاس کسی بھی جگہ ان کے پاس مطلوبہ نفری تو بہت دور کی بات ہے، مطلوبہ نفری سے 10واں حصہ بھی لوگ ان کے پاس نہیں آئے، کارکن لوگ نوجوان نہیں آئے، اور ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ اب جو منظرنامہ ہے وہ میں نے تو مسلسل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس کو کہیں نہیں بھیجا جا رہا، برطانیہ وغیرہ کا بھی چکر انہوں نے خود ہی چلایا ہے، اور کسی وزیر نے پھر یہ کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے ہم علاج کے لیے ضرورت پڑی تو برطانیہ بھجوا دیں گے۔ حقیقت میں اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی اس کو پیمز ہسپتال لے جایا گیا تھا اور اب بھی اس کو پیمز ہسپتال لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی رپورٹ کیا آئے گی؟ ابھی تک تو ڈاکٹروں کی ٹیم حکومت نے بنائی نہیں جو اس کا معائنہ کرے۔ تو پیمز ہسپتال لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا علاج کرائیں گے اور واپس جیل میں جائیں گے۔ اور اسلام آباد والی جیل جو ہے وہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، لیکن وزیر داخلہ کے بیان سے پتہ چلا کہ ابھی تو اس کی تعمیر میں 2 مہینے لگیں گے، اور میرے خیال ہے 2 مہینے بھی کم ہے، شاید زیادہ وقت لگے، 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح کام دیر سے ہوتے ہیں، اب ایک حصہ بڑا حصہ تو اس کا بن گیا ہے جیل کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی حد تک اس کی تعمیر ہو گئی ہے، لیکن جو کام رہتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا اور آپ کے علم میں دوسرے ذرائع سے بھی یہ بات ہوگی کہ وہ اس ہسپتال، اس جیل میں عمارت اچھی ہے، کمرے اچھے ہیں، ہوادار ہیں، فرنشڈ ہیں، اور سہولتیں بھی ان کے ساتھ بہتر ہیں۔ عمران خان کو وہاں بھیجا جائے گا تاکہ اس کی وہ تکالیف کم ہو سکیں۔ اور مجھے یاد آیا عمران خان کے حوالے سے پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے تو جیل میں جا کر اپنے لیے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ قوم کے حقوق کی بات کی۔ تو یہ بھی اسی طرح کا جھوٹ ہے کہ قوم نکلنے کو تیار ہے، بس ہم نے روک رکھا ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے جب بھی خبر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ مجھے پانی نہیں مل رہا، مجھے کٹا نہیں مل رہا، دیسی بکرا نہیں مل رہا، مجھے اے سی نہیں مل رہا، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے گرم پانی چاہیے، مجھے کولر چاہیے، مجھے ٹی وی چاہیے، مجھے اخبارات چاہیے۔ یعنی جب بھی اس کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے تو شکایتیں ہی آئی ہیں کہ میرے ساتھ جیل میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا، حالانکہ اس کی جیل جو ہے اچھا خاصا 4 سٹار ہوٹل بنا ہوا ہے، ہر سہولت اس کے پاس ہے سوائے اے سی کے، ایئر کولر اس کے پاس ہے اور گرم پانی کا سامان اس کے پاس ہے، جملہ سہولیات جو قیدی کو کسی وی آئی پی قیدی کو درکار ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے پاس ہے۔ 6 کمرے، تو یہ جو اب تازہ رپورٹ آئی ہے ان کے وکیل صاحب کی، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ 6 کمرے اس کے ڈسپوزل پر ہیں، اور 7ویں میں رہتا ہے، 6 الگ سے ہیں۔ 7 کمرے دنیا میں کس قیدی کو دیے جاتے ہیں، لیکن عمران خان کو دیے گئے ہیں، ویٹنگ روم ہے، اسٹڈی روم ہے، جو مرضی۔ اور یہ الگ بات ہے کہ یہ پڑھتا کچھ نہیں ہے، ایک جعلی کہانی کی جناب مجھے کتابیں نہیں پڑھنی دی جا رہی۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی آتا ہے، ایک آنکھ کی نظر ہی ختم ہو گئی ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کو نہیں دی جا رہی، کبھی اس کو جائے نماز پر کھڑا دیکھا نہیں گیا، اور کہتا ہے کہ مجھے وضو کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، اور سارے جھوٹ اب بے نقاب ہو گئے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی کو بہرحال اندازہ ہو گیا ہے، اب علم ہو گیا ہے۔ 2-3 دن تو پی ٹی آئی کے حلقے بڑی خوش فہمی کا شکار رہے کہ بس آج رہا ہوئے یا کل رہا ہوئے، لیکن اب ان کو پتہ چل گیا کہ رہائی کوئی نہیں ہو رہی، بلکہ اسے بری گالہ بھی نہیں لایا جا رہا، کسی اور رہائش گاہ میں بھی اس کو ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اسے جیل ہی میں رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور وزیر داخلہ نے تو بتا دیا کہ جب اسلام آباد جیل کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو اسے وہاں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں وہاں جا کر بھی اس نے شکایتیں ہی کرنی ہے کہ یہاں فلاں چیز نہیں ہے، اور مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ جو وفد ملنے جائے گا باہر آ کر یہی دہائی دے گا کہ عمران خان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑا تنگ ہے، اور جیل حکام اس کے ساتھ مظالم کر رہے ہیں۔ کیا ظلم کر رہے ہیں بھائی؟ یہ ظلم کی تفصیل تو آج تک کسی نے بتائی نہیں، اب آنکھ والا ڈرامہ یہ نئے سرے سے لے کر آ گئے ہیں۔ اچھا، مراد سعید نے کال دی تھی سب لوگ نکل آئے، سڑکیں بند کر دیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اس نے ایک بات ضمنی طور پر یہ بھی کی کہ آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں خود کیوں نہیں نکل کر باہر آ رہا، اس لیے کہ اب میں اگر نکلوں گا تو ان کا پلان ہے کہ عمران خان کو پھانسی دینے کا، کسی کیس میں پھانسی دینے کا۔ تو ذکر تو نہیں کیا کس کیس کا، لیکن بچے کو پتا ہے کہ یہ اس مراد سعید کی اس بات کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، اور مراد سعید کو پتا ہے اور عمران خان کو بھی پتا ہے
کہ اگر مراد سعید گرفتار ہو گیا تو اس کے ساتھ جو تفتیش ہوگی، کسی بھی ڈگری والی تفتیش کی ہوگی، تو یہ سب کچھ بک دے گا اور سب کچھ برآمد کر دے گا، وہ لیپ ٹاپ بھی جس میں ارشد شریف کے قتل کا راز ہے۔ اور یہ جب قتل ہوا تھا تو اسی وقت یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ عمران خان، جنرل فیض حمید اور مراد سعید، ان تینوں نے مل کر ارشد شریف کو قتل کرایا، اور اس قتل کا ایک مقصد تھا۔ سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو تھی کہ اس قتل کی بنیاد پر اس وقت کے وزیر اعظم یا حکمرانوں کو کسی طرح کٹہرے میں لا کر ان کی حکومت ختم کر دی جائے، اور ان پر مقدمہ باقاعدہ FIR درج کرانے کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر معاملات کی شکل بدل گئی اور وہ صورتحال پیدا نہ ہوئی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ لندن میں PTI کے ایک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ بڑی مشہور ہوئی، انہوں نے بڑی وائرل کی۔ اس پریس کانفرنس میں اس نے کہا تھا کہ یہ قتل نواز شریف کے حکم پر ہوا ہے، اور میرے سامنے نواز شریف نے ارشد شریف کے قتل کا حکم دیا۔ یہ پریس کانفرنس اس کا دیباچہ تھی، جو کچھ ہونے والا تھا، لیکن پھر وہ یہ نہیں ہوا۔ اور پھر جب ریاستی اداروں کے پاس ثبوت آئے کہ یہ قتل تو ان 3 لوگوں کے حکم پر کروایا گیا ہے، تو سارے ثبوت جو تھے یہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ مراد سعید کے لیپ ٹاپ میں ہے۔ تب سے مراد سعید چھپا ہوا ہے، اور اس حد تک چھپا ہوا ہے کہ اب وہ اپنی ویڈیو بھی جاری نہیں کرتا، کیونکہ اسے اندیشہ ہے کہ ویڈیو جب جاری کروں گا تو ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں کوئی دیوار ہوگی، کوئی جگہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے کہیں ایجنسیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کہاں کس مقام پر چھپا ہوا ہوں۔ اس لیے اب وہ جب بھی کوئی میسج بھیجتا ہے تو وہ آڈیو کے ذریعے بھیجتا ہے، ویڈیو کے ذریعے نہیں۔ صرف ایک مرتبہ اس نے ویڈیو پیغام دیا تھا، لیکن اس میں دیوار بیک گراؤنڈ کی کالی کر دی گئی تھی۔ اس کے باوجود اسے ڈر ہے کہ کوئی پتہ نہیں میری وہ لباس سے ہی ان کو شبہ نہ پڑ جائے کہ میں کہاں چھپا ہوں۔ اس حد تک یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، اور صرف آڈیو بھیجتا ہے۔ اور کل کی آڈیو میں جو اس نے بھیجی، پرسوں کی آڈیو میں، تو اس نے یہ یقین کا اظہار کیا اور باقاعدہ حکم دیا کہ سب لوگ نکلیں، نوجوان نکلیں، ہر شہر میں نکلیں اور سڑکیں بند کر دیں اور فلاں کر دیں۔ اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کل اس کال کا بھی کیا حشر ہوا۔ اور لطیفہ وہی ہے جنید اکبر والا کہ یہ تو ہم نے کارکنوں کو روک رکھا ہے، ورنہ کارکن تو نکل کر آپ کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ مجھے وہ ایک لطیفہ سا یاد آ گیا، کسی نے لطیفہ بنایا ہوا تھا کہ وہ اسٹیج پر کوئی کامیڈین کہہ رہا تھا کہ مجھے صدر بش کا بڑا فون آتا ہے بار بار۔ اس وقت بش تھا، تو اس نے کہا کہ پھر تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے بش کے ساتھ بات کرنے کا، اتنا مصروف آدمی ہوتی ہے۔ یہ جنید اکبر کا بھی وہی حال ہے کہ کارکن تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے روکا ہوا ہے۔ اب یہ ایک نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ عمران خان کو زہر دیا گیا، اور لطیفہ یا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی اتنا عجیب و غریب قسم کا جھوٹ بولتے ہوئے۔ عمران ریاض نے کہا کہ دراصل عمران خان کو ایسی دوائیاں دی گئیں کہ جن کی وجہ سے اسے بلڈ پریشر ہو گیا، اور بلڈ پریشر کی وجہ سے اسے کالا موتیا ہو گیا۔ دنیا میں کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آج تک دنیا میں کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے کالا موتیا ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اور برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، لیکن بلڈ پریشر سے کالا موتیا، کیونکہ کالا موتیا ہو یا سفید موتیا ہو، یہ ایک لمبا عمل ہوتا ہے، یہ ایک راتوں رات نہیں ہوتا، یعنی یہ کئی برس بلکہ بعض کہا تو 10-15 سال کی کہانی پیچھے پتہ چلتی ہے کہ 10-15 سال سے اس کی آنکھیں خراب تھی، اس نے علاج نہیں کروایا، وہ موتیا میں، وہ سفید موتیا میں بدل گیا، پھر سفید موتیا کا بھی علاج نہیں کرایا، وہ کالے موتیا میں بدل گیا۔ اور یہ تو وہ ہے، یہاں تو کچھ مشکوک باتیں بھی ہیں نا، مثلا ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، غالباً یہ 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ اتنے اس سے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے، جب یہ بشرا بی بی سے اس کی فیملی کے لوگ ملے تھے، تو بشرا نے کہا تھا، وہ سارے اخبارات میں چھپا ہے، ٹی وی پر چلا ہے، بشرا نے کہا کہ وہ جو بشرا سے ملنے گئی تھی، اس کی بیٹی بہن وغیرہ، انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جو کالا موتی والا ہے، یہ اس ملاقات کے بعد بنایا گیا ہے، اور بیرسٹر سیف نے ایک صحافی کو یہ خبر دی کہ یہ بریک کر دو، اور اس نے وہ خبر بریک کی، اور تاثر یہ دیا، خبر بریک کرنا اس کا حق ہے، لیکن اس نے تاثر یہ دیا جیسے اسے فوج کے اندر سے اطلاع دی گئی ہے، اور بڑی یعنی اس طرح کا معاملہ اس نے کیا۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ عمران خان کے حامی جو ہیں وہ تسلی رکھیں، عمران خان جیل سے باہر نہیں آنے والا۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کا اب ایک طرز عمل دیکھیے، مجھے حیرت ہے کہ ان کی سوچ کس طرح اور کس طرح یہ لوگوں کو الو سمجھتے ہیں۔ اور باجوہ صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب،
گھر میں کوئی بے ہوشی ہو گئی، ان کو بلڈ پریشر تھا یا کیا چکر تھا، جو بھی تھا وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ گر گئے، ان کو چوٹ لگی سر میں، کچھ چھوٹے موٹے فریکچر بھی ہوئے، اس کو ان کا ہسپتال لے جایا گیا۔ تو ایک تو خیر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، حالانکہ یہ ان کے سابق ابو جان ہیں، ان کا بہت مذاق اڑایا، بیماری کا مذاق، یہ ہر مخالف کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں اور توا لگاتے ہیں باقاعدہ۔ اور دوسری بات جو کہ جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مکافاتی عمل ہے، یعنی باجوہ نے عمران خان کے ساتھ برا کیا، آپ دیکھو کیسا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ تو بھائی میری دو باتوں کا جواب دے دو۔ پہلی بات تو خیر میں یہ ضمنی طور پر کہوں گا کہ اگر مسلم لیگ والے یہ کہیں کہ یہ چونکہ اس نے باجوہ نے نواز شریف کی حکومت ختم کی تھی، مسلم لیگ کو الیکشن میں مسلم لیگ کے رستے مسدود کیے تھے، اس کے لوگ پکڑوائے تھے، گرفتار کروائے تھے، تو اس کا مکافاتی عمل ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کیونکہ یہ کس نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ باجوہ کے ساتھ جو مکافاتی عمل بقول آپ لوگوں کے ہو رہا ہے وہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے پر ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات کہ اگر ہر بیماری یا ہر تکلیف، آفت، مصیبت مکافات عمل ہے تو پھر مجھے آپ دو باتوں کا جواب دیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کس چیز کا مکافاتی عمل ہے؟ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اس کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملتی، تو یہ ساری ایک مصیبت ہے نا جو عمران خان پر نازل ہوئی ہے، تو یہ کس بات کا مکافاتی عمل ہے؟ اور جنرل فیض جس نے پی ٹی آئی کو بنایا، اس کی پرورش کی، اس کی سپورٹ کی، اس کے لیے سازشیں کی، اس کے لیے ملک کی بھی ایسی تیسی کر کے رکھ دی، اور آخر دم تک وہ عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے سرگرم رہا، وہ تو پھر آپ کے لحاظ سے بہت نیک اور یعنی ولی اللہ قسم کا آدمی ہے۔ تو اس نیک اور ولی اللہ آدمی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے بڑی سزا کا سامنا ہے، ایک سزا ہو چکی ہے، ایک سزا اور متوقع ہے، تو اس کے ساتھ کون سی مکافات عمل ہو رہی ہے اب یہ بتائیں۔ اچھا، اب آخر میں بنگلہ دیش کا ذکر بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ پاکستان میں ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ جماعت اسلامی یا تو حکومت سازی کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کر لے گی یا چند ایک ووٹوں سے پیچھے رہ جائے گی، اور اس کی وجہ تھی وہاں سے آنے والی مسلسل سروے رپورٹیں، اور ان سروے رپورٹوں میں تو لگتا تھا کہ بی این پی ہی جیتے گی، کیونکہ ہر سروے میں جو ایوریج تھی پرسنٹیج کی ان ووٹوں کی جو پارٹیوں کو پڑھنے ہیں تو وہ یہ تھے کہ 30، 34 اور 35% بی این پی کے حق میں ہیں ووٹر، اور 30، 31 اور 32 بالترتیب تینوں سرویز کے حساب سے جماعت اسلامی کے ساتھ ووٹر ہے، یعنی 2-3% کا فرق تھا۔ لیکن اس میں یہ پروجیکشن جو بنتی تھی اس سروے کے حساب سے وہ یہ تھے کہ بی این پی 140، 145، 150 تک چلی جائے گی، اور اگر 150 تک نہیں جاتی، 145 تک رک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 ووٹ کسی اور سے لے کر مخلوط حکومت بنائے گی، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ 110، 115 سیٹوں تک سیٹیں لے جائے گی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ بی این پی کو 150 تو کیا، اسے تو مل گئی 212، یعنی جو پروجیکشن تھی میکسیمم اس سے بھی 62 سیٹیں اس کو زیادہ مل گئی، اور جماعت اسلامی کو 110 کے بجائے ملی ہے 77، یعنی کہ 33 سیٹیں پروجیکشن سے کم ملی ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق کیا ہے؟ اب بظاہر کوئی بڑی دھاندلی کے شواہد ابھی تک کسی طرف سے نہیں آئے، اور خود جماعت اسلامی نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، یعنی ان کے پاس اس بات کے حق میں کوئی ثبوت وغیرہ نہیں آئے۔ مجموعی طور پر جماعت اسلامی کا رد عمل کوئی سخت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اس انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو سرویز اور رزلٹ میں اتنا بڑا فرق کیوں آیا تو یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن جو میرا اندازہ ہے اور مجھے لگتا ہے یہ بڑی حد تک صحیح ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو پاکستان میں آپ نے دیکھی کہ پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا، اور بہت کم یعنی اس کے امیدوار تھے جو جیت سکتے تھے، یعنی وہ صوبہ جہاں اس کی مسلسل حکومت رہی ہے وہاں پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے کبھی 10 تو کبھی 15 افراد ہی جیت سکتے تھے، اس سے زیادہ وہ سیٹیں نہیں لے سکتی تھی، تو مجموعی طور پر اس کا ہو گیا صفایا۔ تو پیپلز پارٹی کا جو ورکر تھا، پیپلز پارٹی کے جو حامی ہیں جتنے بھی چھوٹے بڑے ورکر، عام ووٹر اور لیڈر بھی، ان کی اکثریت
ماضی کا پورا زمانہ آپ کو یاد ہوگا، اس کو یاد کریں۔ مسلم لیگ نون سے سخت ترین نفرت کرتی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ نفرت تھی، بہت زیادہ دشمنی کی فضا تھی۔ اگرچہ میثاق جمہوریت کے بعد کچھ تعلقات بہتر ہو گئے تھے، لیکن ورکرز میں ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جو کسی قیمت پر مسلم لیگ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان سب نے یہ سوچا کہ ہم اب پیپلز پارٹی کے امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، ہم پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے تاکہ مسلم لیگ کا امیدوار نہ جیت سکے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹر اگر اپنی ہی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیتا ہے تو اس نے تو جیتنا نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کے ووٹ اتنے کو اتنے رہیں گے۔ لیکن ہم اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو مسلم لیگ کے امیدوار کا رستہ رک سکتا ہے، یعنی وہ ہار بھی سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، کوئی اجلاس بلا کر نہیں، بس ایک یعنی ذہن میں خیال پھیل گیا، اور پی ٹی آئی پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پنجاب کے بہت سارے قائدین جو تھے، ارکان اسمبلی، ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر، یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، کسی اور جماعت میں جانے کے بجائے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ تو اس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی کو جو بوسٹ ملا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو بنگلہ دیش میں بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ عوامی لیگ میدان میں نہیں ہے، اس کو وہ اپنے آزاد امیدوار بھی کوئی خاص تعداد میں نہیں کھڑے کر سکی، اس کے راستے بند تھے۔ تو عوامی لیگ کا ووٹر تو وہاں موجود ہے، اگر بی این پی کا ووٹر 35% ہے اور جماعت اسلامی کا 32% ہے، تو عوامی لیگ کا ووٹر بھی بنگلہ دیش میں 20-22% یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد میں موجود ہے۔ تو ان ووٹروں کے ایک عوامی لیگ کی جو اصل دشمنی 1970 کے زمانے سے چلی آ رہی ہے وہ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، باقی کسی اور پارٹی کے ساتھ ان کی دشمنی اتنی نہیں ہے جتنی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ چنانچہ انہوں نے ووٹروں نے یہ سوچا یا ان کے دل میں خیال آیا یا ان کو کسی نے گائیڈ کیا، جو بھی وجہ ہو، کچھ اس طرح کی وجہ لگتی ہے کہ بھئی آپ نے جماعت اسلامی کو امیدوار کو ووٹ نہیں دینا، بھلے سے آپ کو بی این پی کے امیدوار کو ووٹ دینا پڑے۔ تو میرا پھر خیال یہ ہے کہ عوامی لیگ کے ووٹروں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے بی این اے کے امیدواروں کو ووٹ دیا تاکہ یہاں سے جماعت اسلامی کا امیدوار ہار جائے، اور بہت سے حلقوں میں، بہت سارے حلقوں میں جو رزلٹ آ رہے ہیں ان میں جماعت اسلامی کو امیدوار 5,000، 10,000، 6,000، 12,000 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ اور بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ 12,000 ووٹر، 6,000 ووٹر جو عوام یعنی بی این پی کو زیادہ پڑے ہیں، تو بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عوامی لیگ کا ووٹر ادھر چلا گیا ہو، صرف اس لیے کہ اس جماعت کو تو ہم نے جیتنے نہیں دینا، یہ سوچ ہو سکتی ہے۔ تو لیکن دیکھیے آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس وقت بنگلہ دیش میں بی این پی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا اسلامی اندولن پارٹی ہو جس کی صرف ایک سیٹ یا شاید 2 سیٹیں جیتی ہیں، اس طرح کی پارٹیاں جو ہیں یہ ساری کی ساری پرو پاکستان ہے اور اینٹی انڈیا ہیں، اور انڈیا کی دال اب بنگلہ دیش میں گلنے کے امکانات ختم ہو گئے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔